मुआहिदा मंगलूर की रौ से मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरी जंग का खात्मा फौजी और सियासी लिहाज से सुल्तान टीपू की बहुत बड़ी फतह थी। अंग्रेज़ों ने मीर निज़ाम अली और मराठों के भरोसे पर जंग शुरू की थी और इब्तदा में उनकी कामयाबियां हौसला अफजा थीं। ताहम निज़ाम और मराठे जंग के नताइज के मुतालिक पूरा इत्मीनान हासिल किए बगैर मैदान में कूदने के लिए तैयार न थे। बड़नौर की फतह के बाद अंग्रेज़ों को ये उम्मीद हो गई थी कि अब उनके मजबूत हलीफ माल गनीमत में हिस्सेदार बनने के लिए मैसूर पर अचानक ये लगार कर देंगे। लेकिन जंग की दूसरे दौर में मैसूर का जख्मी शेर अपने फौलादी पंजे अंग्रेज़ों के सीने में गाड़ चुका था और वो गिद्ध जिन्हें घिरे हुए शिकार पर झपटने की दावत दी जा रही थी, अपने अपने नशेमन से एक बदली हुई सूरत हाल का मुशाहिदा कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने इस वक्त सुलह का झंडा बुलंद किया था जब मंगलोर में उनके महसूर लश्कर को किसी फौरी अयानत की उम्मीद न थी। सुल्तान के तोपखाने की बेपनाह गोलाबारी के बाइस कले की दीवारें एक एक करके मुनहदिम हो रही थीं। रसद और बारूद के जखीरे ख़त्म हो चुके थे। अंग्रेज़ कले के बाहर निगाह दौड़ाते तो उन्हें आग के शोले और धुएं के बादल दिखाई देते। वो कले के अंदर देखते तो उन्हें ज़ख्मों, वबाई अमराज और भूख से दम तोड़ते हुए साथियों की काबिल रहम सूरतें दिखाई देती। मंगलोर की तरह वो दूसरे मुहाज़ों पर भी बुरी तरह मार खा रहे थे। कटलोर में उनकी बेहतरीन फौज फ्रांसीसी लश्कर के हाथों मुकम्मल तबाही का सामना कर रही थी। जनूबी हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के जारहाना अज़ाम को हमेशा के लिए खाक में मिलाने का यह बेहतरीन मौका था। लेकिन अचानक यूरोप से ये खबर पहुंची कि बरतानिया और फ्रांस के दरमियान सुलह हो गई है और वो हिंदुस्तान में लड़ाई बंद करने का फैसला कर चुके हैं। फ्रांसीसी सपा सलार ने यह खबर सुनते ही अंग्रेज़ों के साथ जंग बंदी कर दी। फ्रांस के ताउन से महरूम हो जाने के बाद सुल्तान टीपू के पास इतनी ताकत थी कि वो अंग्रेज़ों पर एक फैसला कुन ज़र्ब लगा सकता था। लेकिन जंग जारी रखने की सूरत में सुल्तान को एक तरफ निज़ाम और मराठों के हमले का अंदेशा था और दूसरी तरफ उसके लिए उन बाज गुजार राजों और पालीगारों की सरगर्मियाँ एक अजीम खतरा बन चुकी थीं, जिन्होंने अंग्रेज़ों, मराठों और मीर निज़ाम की शह पर बगावत के झंडे बुलंद कर दिए थे। इसके अलावा सुल्तान टीपू महज एक उलुल अज़्म सिपाही न थे, बल्कि वो एक अनथक मेमार भी था। रियाया की फलाह तरक्की के साथ उसकी दिलचस्पी का ये आलम था कि वो जंग के मैदान में भी दरियाओं पर बंद बांधने, नहरें खोदने, बंजर ज़मीनें आबाद करने, सड़कें तामीर करने और सनत व हरफत को तरक्की देने के अलावा आवाम की तालीमी और माशरती हालत सुधारने के अजीम मंसूबे तैयार करता था। मैसूर के आवाम की तरक्की और खुशहाली के मुतालिक अपने सपनों की ताबीर के लिए उसे अमन की ज़रूरत थी। लेकिन उसके दुश्मन ये समझ चुके थे कि सुल्तान टीपू उनके रास्ते का आखिरी पत्थर है और अगर इसे अमन के चंद साल मिल गए तो सल्तनत खुदादाद हिंदुस्तान की अजीम तरीन ताकत बन जाएगी। चुनाचे सुलहनामा मंगलूर के बाद अंग्रेज़ों, मरहटों और निज़ाम की कोशिश थी कि सुल्तान को किसी न किसी महाज पर मसरूफ़ रखा जाए। जंग से फारिग होते ही सुल्तान को सबसे पहले नरगंडा और कौरग की तरफ तवज्जो देनी पड़ी। ये रियासतें मैसूर की बाजगुजार थीं, लेकिन गुज़िश्ता जंग से फ़ायदा उठाकर वहाँ के राजे सुल्तान के खिलाफ बगावत कर चुके थे। सुल्तान ने मुसालिहत के लिए नरगुंडा की बरहमन राजा वेंकटराव के पास अपना एलची भेजा, लेकिन वो मराठों की शह पाकर मुसालिहत के लिए आमादा न हुआ। सुल्तान ने मराठों को मैसूर के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रखने के लिए एक सिफारत पूना रवाना किया, लेकिन नाना फर्नविस एक मुद्दत से मैसूर के खिलाफ जंगी तैयारी में मसरूफ़ था और पेशवा के अलावा तकरीबन तमाम मराठा राजा उसके कब्ज़े में थे। इसलिए सुल्तान की मुसालिहाना कोशिशें कामयाब ना हुईं। सुल्तान ने मजबूरन एक लश्कर बुरहानुद्दीन की क़यादत में नरगुंडा की तरफ रवाना किया। बुरहानुद्दीन ने नरगुंडा से चंद मील दूर वेंकटराव को शिकस्त दी और उसे नरगुंडा के कलह में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। नाना फर्नविस ने 30,000 सिपाही वेंकटराव की मदद के लिए रवाना कर दिए और बुरहानुद्दीन ने मराठों की पेशकदमी रोकने के लिए नरगुंडा के कलह का मुहासरा उठा लिया। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था और रास्ते के नालों और दरियाओं में तुग़यानी के बायस मराठों के लिए अपने भारी साजो सामान के साथ आगे बढ़ना दुश्वार था। चुनांचे मराठा फौज का सपा सलार पर सराव भाव राम डर्क में पड़ाव डालकर बरसात के इख्तिताम और मजीद फौज का इंतज़ार करने लगा। बुरहानुद्दीन ने मराठों के हमले का इंतज़ार करने के बजाय अचानक मनोली की तरफ ये लगार कर दी। मराठों ने मजबूरन आगे बढ़कर उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन मैसूर की फ़ौज ने उन्हें पै दर पे शिकस्तें देने के बाद मनोली और रामडर्ग पर कब्जा कर लिया। चंद दिनों में मराठा लश्कर पहम शिकस्तें खाने के बाद दरियाई कृष्णा तक का तमाम इलाका खाली कर चुका था और नरगुंडा की तरफ के तमाम रास्ते मुनक़ता हो चुके थे। इन शानदार फतुहात के बाद बुरहानुद्दीन ने दोबारा नरगुंडा के कले की तरफ तवज्जो दी। वेंकटराव ने चंद दिन मुकाबला किया,
لیکن مرہٹوں کی پسپائی کے باعث اس کا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا، چنانچہ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ نرگنڈا کا قلعہ فتح کرنے کے بعد برہان الدین نے وینکٹ راؤ کے دوسرے حلیف راجوں اور پالیگاروں پر چڑھائی کر دی اور کٹھور، دودھواد، خانہ پور، ہاسکوٹ، پادشاہ پور اور جمپوٹی کے قلعے فتح کر لیے۔ قریباً اسی زمانے میں سلطان کی فوج کا ایک اور سالار حیدر علی بیگ کورگ کے نائروں کی بغاوت فروغ کرنے میں مصروف تھا۔ کورگ کی مہم جس قدر اہم تھی اس قدر مشکل تھی۔ یہ علاقہ مغربی گھاٹ کے ان پہاڑوں میں واقع ہے جہاں سال میں 6 مہینے لگاتار بارش ہوتی ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں چشموں اور خوشنما جھیلوں کے علاوہ بانس، ساگوان، سندل اور دوسرے درختوں کے گھنے جنگل تھے، جن میں جگہ جگہ شیروں اور چیتوں کے علاوہ ہاتھیوں کے ریوڑ دکھائی دیتے تھے۔ کہیں کہیں وادیوں کے نشیب میں جنگلوں کی بجائے دھان کے کھیت اور پھلدار درختوں کے باغ نظر آتے تھے۔ کورگ میں نائر قوم کے قداور، سڈول اور صحت مند باشندے تہذیب و تمدن کے لفظ سے ناآشنا تھے۔ مردوں کی طرح عورتیں بھی نیم عریاں لباسوں میں رہتی تھیں۔ ہمسایہ اضلاع کے بہت کم لوگ کورگ کے دشوار گزار پہاڑوں اور جنگلوں کا رخ کرنے کی جرات کرتے تھے۔ متمدن ہندوستان کے لیے اس علاقے کے باشندوں کی خوبصورتی، عریانی، اخلاقی بے راہ روی، وحشت اور بربریت کے داستان کوہکاف کی پریوں اور جنوں کے قصوں سے مختلف نہ تھیں۔ میسور کی فوج نے ابتدا میں کورگ کے باغیوں کے خلاف چند کامیابیاں حاصل کی، لیکن دشوار گزار جنگلوں اور پہاڑوں میں باغیوں کا پلہ بھاری ہونے لگا۔ نائر اپنی خفیہ پناہ گاہوں سے نکل کر اچانک میسور کے لشکر کے عقب یا میمنا اور میسرا پر حملہ کرتی اور آن کی آن میں پہاڑوں اور جنگلوں میں روپ پوش ہو جاتے۔ حیدر علی بیگ اس خطرناک مہم کے لیے نااہل ثابت ہوا اور اس نے ایک گھنے جنگل میں دشمن کے پے در پے حملوں سے بدحواس ہو کر پسپائی اختیار کی۔ ان حالات میں سلطان ٹیپو کو بذات خود میدان میں آنا پڑا۔ نائروں نے قدم قدم پر ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن سلطان کے سامنے ان کی پیش نہ گئی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان نے زین العابدین مہدوی کو کورگ کا صوبیدار مقرر کیا اور خود سرنگا پٹم لوٹ آیا۔ اس عرصے میں نانا فرنوس جیسے نرگنڈا اور کورگ میں سلطان کی فتوحات نے بہت مضطرب کر دیا تھا۔ سلطان کے خلاف مرہٹوں نظام اور انگریزوں کا متحدہ محاذ بنانے کی کوشش میں مصروف تھا اور اس کی افواج دریائے کرشنا کے کنارے جمع ہو رہی تھیں۔ ایک دن فرحت بارہ خانے کے ایک کمرے میں بیٹھی اپنی خادمہ سے باتیں کر رہی تھی۔ اچانک سیڑھیوں پر کسی کے بھاگنے کی آواز سنائی دی اور آن کی آن میں ایک 12 سال کا سانولے رنگ کا لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ خادمہ نے کہا، منور، تم کیسے نالائق ہو؟ بی بی جی نے کتنی بار تمہیں سیڑھیوں پر بھاگنے سے منع کیا ہے؟ منور نے خادمہ کو جواب دینے کے بجائے فرحت کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بی بی جی آج ایک مہمان آئے ہیں، وہ کوئی بہت بڑے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ کریم خان نے ان کا گھوڑا استبل میں باندھ دیا ہے اور میں انہیں دیوان خانے میں بٹھا آیا ہوں۔ انہوں نے آتے ہی بھائی جان انور علی اور بھائی جان مراد علی کے متعلق پوچھا۔ میں نے جواب دیا کہ بھائی جان انور علی یہاں نہیں ہیں اور مراد صاحب اس وقت مدرسے میں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے دلاور خان اور صابر کے متعلق پوچھا۔ میں نے جواب دیا کہ صابر مر چکا ہے اور دلاور خان بھائی جان انور علی کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں بی بی جی کا نوکر ہوں۔ فرحت نے کہا، تم نے ان کا نام نہیں پوچھا؟ جی انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ بی بی جی سے میرا سلام کہو اور انہیں یہ بتاؤ کہ میرا نام اکبر خان ہے۔ فرحت کے لیے یہ خبر غیر معمولی تھی۔ وہ چند ثانیے بے حس حرکت بیٹھی رہی اور پھر مضطرب سے ہو کر بولی، منور جاؤ، انہیں اندر لے آؤ اور نیچے کے بڑے کمرے میں بٹھا دو۔ منور بھاگتا ہوا نیچے اترا، لیکن نصف سے زیادہ سیڑھیاں طے کرنے کے بعد وہ اچانک رکا اور دبے پاؤں نیچے اترنے لگا۔ رہائشی مکان کی 4 دیواری سے باہر نکل کر وہ دیوان خانے کے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ اکبر خان کسی گہری سوچ میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی ٹھوڑی اور کن پٹیوں کے قریب داڑھی کے کچھ بال سفید ہو چکے تھے، لیکن چہرے پر ابھی تک جوانی کی دلکشی کے کچھ آثار باقی تھے۔ منور نے کہا، جناب بی بی جی آپ کو اندر بلاتی ہیں۔ اکبر خان کچھ کہے بغیر اٹھا اور منور کے ساتھ چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ رہائشی مکان کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے اور منور نے کہا، جناب آپ تشریف رکھیں، میں بی بی جی کو اطلاع دیتا ہوں۔ منور باہر نکل گیا اور اکبر خان ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں قالین کے اوپر شیروں اور چیتوں کی چند کھالیں بچھی ہوئی تھیں۔ ایک دیوار کے ساتھ کھونٹیوں پر چند تلواریں اور بندوقیں ٹنگی ہوئی تھیں۔ دوسری دیوار کے ساتھ ایک خوبصورت تختی پر ایک خنجر اور 2 پستول پڑے ہوئے تھے۔ باقی 2 دیواروں کے ساتھ کتابوں کی الماریاں تھیں اور یہ سب اس شخص کی یادگاریں تھیں جو اکبر خان کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز تھا۔
معظم علی کے ساتھ رفاقت کے زمانے کے ان گنت واقعات ایک ایک کر کے اس کے سامنے آ رہے تھے۔ اس کی شہادت کی خبر سننے سے پہلے یہ بات کبھی اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی کہ کسی دن وہ سرنگا پٹم جائے گا اور وہاں معظم علی نہیں ہوگا۔ تنہائی، بے بسی کے ایک کرب انگیز احساس کے تحت اس نے آنکھیں بند کر لی۔ کمرے میں کسی کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ فرحت ایک سفید چادر اوڑھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بھائی اکبر، السلام علیکم، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اکبر جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلام کا جواب دینے کی کوشش کی، لیکن الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ فرحت نے دروازے کے قریب ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اکبر بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ چند ثانیہ دونوں خاموش رہے۔ بالآخر اکبر خان نے گردن اٹھائی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بھابھی جان، قدرت کی اس سے زیادہ ستم ظریفی کیا ہو سکتی ہے کہ میں زندہ تھا اور مجھے 2 سال تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ میرا عزیز ترین بھائی اور اس کے 2 جوان بیٹے شہید ہو چکے ہیں۔ یہ محض اتفاق تھا کہ پچھلے دنوں سرنگا پٹم کا ایک تاجر حیدرآباد گیا اور وہاں اس کی ملاقات بلقیس کے ماموں جان سے ہو گئی، اور انہوں نے یہ خبر سنتے ہی مجھے خط لکھ دیا۔ فرحت نے آبدیدہ ہو کر کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں اطلاع نہ دے سکی۔ مجھے ان کی شہادت کے کئی ماہ تک اپنا ہی ہوش نہ تھا۔ اکبر نے کہا، بھابھی جان، میں آپ سے شکایت نہیں کرتا، مجھے صرف اس بات کی ندامت ہے کہ میں آپ کے حالات سے اس قدر بے خبر رہا۔ بھائی جان کے ساتھ میرا رشتہ ایسا تھا کہ ان کے پاؤں میں کانٹا چبھتا تو مجھے کوسوں دور رہ کر بھی اس کا درد محسوس کرنا چاہیے تھا۔ مجھے آپ کے نوکر نے بتایا ہے کہ انور علی یہاں نہیں ہے۔ وہ کہاں گیا ہے؟ انور علی کسی مہم پر پانڈی چلی گیا ہوا ہے۔ کیسی مہم؟ یہ مجھے معلوم نہیں، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہاں اسے جو کام سونپا گیا ہے اس کے لیے کسی ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو فرانسیسی زبان جانتا ہو، اور انور علی نے یہ زبان فوجی مکتب کے ایک فرانسیسی استاد سے سیکھی تھی۔ تمہارا چھوٹا بھتیجا بھی فرانسیسی زبان جانتا ہے۔ مراد علی کب تک گھر آئے گا؟ وہ اب آ ہی رہا ہوگا۔ اکبر خان نے قدر توقف کے بعد کہا، بھابھی جان، صابر کب فوت ہوا؟ فرحت نے جواب دیا، وہ انور علی کے ابا جان کی شہادت سے کوئی 5 ماہ بعد وفات پا گیا۔ بڑھاپے میں اس کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ اسے اس بات کا یقین نہیں آتا تھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس نے ان کی قبر دیکھنے کے لیے پرنور جانے کی اجازت مانگی۔ ہم کچھ مدت اسے ٹالتے رہے۔ بالآخر میں نے اسے وہاں جانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ واپس آیا تو اس کی صحت بہت خراب ہو چکی تھی۔ کوئی 15 دن بعد نوکر نے مجھے اطلاع دی کہ اس کی حالت بہت نازک ہے۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہ وہاں بے ہوش پڑا تھا۔ میں نے نوکر کو طبیب کے پاس بھیجا، لیکن اس کے آنے سے پہلے وہ وفات پا چکا تھا۔ تم نے مجھے اپنے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ بلقیس، شہباز اور تنویر کیسے ہیں؟ وہ سب ٹھیک ہیں۔ بلقیس آپ کو بہت یاد کرتی ہے۔ شہباز اب جوان ہو چکا ہے اور میں نے اپنے کئی فرائض اسے سونپ دیے ہیں۔ تنویر بھی اب 14 سال کی ہو چکی ہے۔ میں نے اس کی منگنی اس کے خالہ کے لڑکے ہاشم بیگ کے ساتھ کر دی ہے۔ اس کی چھوٹی بہن سمینہ کی عمر 9 سال ہے۔ میں اسے کہا کرتا تھا کہ شہباز کے علاوہ اس کے 4 بھائی اور بھی ہیں اور وہ سرنگا پٹم میں رہتے ہیں۔ کبھی شہباز یا تنویر سے اس کا جھگڑا ہو جاتا تو وہ یہ دھمکی دیا کرتی تھی کہ میں اپنے سرنگا پٹم والے بھائیوں کے پاس چلی جاؤں گی۔ نماز کے بعد وہ ہمیشہ صدیق، مسعود، انور اور مراد کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی اور بار بار مجھ سے یہ گلہ کیا کرتی تھی کہ میں انہیں اپنے گھر کیوں نہیں بلاتا۔ اور میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب شہباز یا تنویر کی شادی ہوگی تو میں ان سب کو بلاؤں گا اور ان کے ساتھ تمہارے چچا جان اور چچی جان بھی آئیں گی۔ بھائی جان کی شہادت کے متعلق شیخ فخر الدین کا خط ملنے سے پہلے وہ بڑی بےتابی کے ساتھ اپنی بہن اور بھائی کی شادی کا انتظار کیا کرتی تھی۔ اب جب میں اس طرف آ رہا تھا تو وہ میرے ساتھ آنے پر پزد تھی اور میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری چچی اور بھائیوں کو ساتھ لے کر آؤں گا۔ فرحت نے کہا، کاش میں وہاں جا سکتی۔ اکبر خان نے کہا، راستے میں ایک دن عطیہ کے ہاں ٹھہرا تھا، وہ بھی آپ کو بہت یاد کرتی تھی۔ فرحت نے پوچھا، عطیہ کے بچوں کا کیا حال ہے؟ اکبر خان نے جواب دیا، ہاشم بیگ کے سوا اس کی کوئی اولاد نہیں۔ وہ بڑا ذہین اور خوش فزع نوجوان ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ دنیا میں کوئی اچھا کام کرے گا، لیکن طاہر بیگ نے اسے ادھونی کی فوج میں ملازم کروا دیا ہے۔ کمرے سے باہر کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور فرحت نے کہا، مراد آ گیا۔ مراد علی جو 15 سال کی عمر میں ہی پورا جوان معلوم ہوتا تھا، کمرے میں داخل ہوا اور حیران سا اکبر خان کی طرف دیکھنے لگا۔ فرحت نے کہا، بیٹا تم نے انہیں سلام نہیں کیا، یہ تمہارے چچا اکبر خان ہیں۔ چچا جان، السلام علیکم۔
مراد علی یہ کہہ کر آگے بڑھا۔ اکبر خان نے اٹھ کر اس کے ساتھ مصافحہ کیا۔ اب پھر دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے۔ فرحت نے کہا، بیٹا آج تم نے بہت دیر کر دی۔ مراد علی نے جواب دیا، امی جان آج جب چھٹی ہونے والی تھی تو برہان الدین اچانک مکتب کے معائنے کے لیے وہاں آ گئے تھے، اس لیے ہمیں وہاں کچھ دیر رکنا پڑا۔ اکبر خان نے کہا، مراد تمہاری تعلیم کب ختم ہوگی؟ مراد علی نے جواب دیا، چچا جان میں قریباً 3 ماہ بعد مکتب سے فارغ ہو جاؤں گا۔ اور اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ اس کے بعد میرے لیے فوج میں شامل ہونے کے سوا اور کچھ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے مکتب کے ہر فارغ التحصیل نوجوان کے لیے فوج میں شامل ہونا ضروری ہے۔ ہاں چچا جان، فوجی درسگاہ کے قیام کا مقصد یہی ہے کہ فوج کو تربیت یافتہ افسر مہیا کیا جائے، لیکن فوج میں شامل ہونے کے لیے ہر طالب علم کا فارغ التحصیل ہونا ضروری نہیں۔ اشد ضرورت کے وقت ہمیں تعلیم کے دوران میں بھی فوجی خدمات کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ بعض لڑکے تعلیم میں مجھ سے پیچھے تھے، لیکن انہیں صرف اس لیے کمان مل گئی کہ وہ عمر میں مجھ سے بڑے تھے۔ پچھلے دنوں ہمارے مکتب کے کئی طالب علم آخری امتحان سے پہلے ہی گورکھ کے محاذ پر چلے گئے تھے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ جانے کی کوشش کی تھی، لیکن میری درخواست صرف اس لیے نامنظور ہو گئی کہ میں عمر میں چھوٹا تھا۔ اکبر خان نے کہا، مراد فرض کرو میں اگر تمہیں یہ مشورہ دوں کہ تمہارے لیے ایک سپاہی بننے کے بجائے کوئی اور پیشہ اختیار کرنا بہتر ہے تو تم کیا جواب دو گے؟ مراد علی مسکرایا، میرے نزدیک سپاہی بننا پیشہ نہیں بلکہ قوم کی خدمت ہے۔ چچا جان، ابا جان کہا کرتے تھے کہ آپ پانی پت کے میدان میں ان کے ساتھ تھے۔ میں آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت مجھے تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا ہے، میں بھی آ جاؤں گا۔ تم کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ فرحت نے پوچھا۔ امی جان، میں نیزہ بازی کے لیے جا رہا ہوں۔ منور کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، جناب کریم خان کہتا ہے کہ میں نے آپ کے گھوڑے پر زین ڈال دی ہے۔ مراد علی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری ویڈیوز سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اسی کہانی کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔